बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज आपका दिन खुशगवार गुज़रा होगा, अल्लाह करे नहीं भी तो गुज़रे। और खुशगवार दिन गुजारने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुबह उठकर अगर चेहरे पे थकन हो, जहन पे बोझ हो, दिलों पे दस्तकें देती हुई कुछ मुनाफिकाना रविश हो, तो फिर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। एक सूरत है कि अगर रात कोई अच्छी किताब आप पढ़कर सोए हों तो फिर आपका दिन अच्छा खुद ब खुद गुजरेगा। इसलिए कि किताब बहुत सारे अमराज का इलाज, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, डिप्रेशन, डॉक्टर के पास आना जाइए, एक अच्छी सी किताब अपने पास रख लीजिए, सुबह उसको पढ़ आपको अफाका खुद ब खुद महसूस है। हमारे ये प्रोग्राम इसीलिए हम इस माशरे में लेकर आए हैं। मैं कराची सेंटर 26 प्रोग्राम इस्लामाबाद करने के बाद इस कराची में इसलिए आया हूँ कि वहाँ किताबें तो नहीं, अफराद ख़त्म हो चुके थे। मज़ीद लोगों के लिए मुझे दूसरे शहरों में आना पड़ा। अब कराची एक बहता हुआ समंदर है, कोई तबका ऐसा नहीं है जिसका हमने इंतखाब ना किया हो। हमारा इंतखाब ख़राब हो सकता है, आने वाले ख़राब नहीं हो सकते। ज़िंदगी के किसी शोबे को हमने छोड़ा नहीं जिस पर हमने किताब की हो, फिल्म हो, टीवी हो, अदब हो, साइंस हो, फिक्शन हो, जो मौज़ूआत हमारे सामने आए वो किताब हमने आपकी खिदमत में पेश की। लेकिन आज की किताब का जो इंतखाब है वो हौसले की दाद दीजिए। मैं अपने अहद के नौजवान नस्ल के नुमाइंदों से मुखातिब होने जा रहा हूँ। पहले ये मैं अच्छा नहीं समझते तो इसके बाद क्या अच्छा समझेंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं हर उस नई नस्ल के साथ हूँ जो ताज़ा हवा का झोंका है, जो नई बात करना चाहता है। बरगद के साए में उगने वाले पौधे कभी दरख्त नहीं बनते। कोशिश कीजिए, बरगदों से बाहर निकलिए और अपनी शनाख्त खुद बनाइए। और इसका सबूत अभी आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये किताब है मेरे पास, 7वां दिन, अम्माद अज़हर। इससे आप मिलेंगे तो आपको ये ना शायर लगेगा ना कुछ, बहुत मोहब्बत करने वाला सरापा इंसान लगेगा। वो हुलिया वाला शायर नहीं है। बहुत से शायर अपने आप को हुलिया के ज़रिए बयान करेंगे, देखो मेरा हुलिया, देखो शायरों वाला। बहुत काम का आदमी, बहुत प्रोडक्शन में बड़ी इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसने फिल्म बनाई है, बहुत मशहूर इलाक़ों की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है, अपना सेटअप बनाया, जुनून की हद तक ये शख्स काम कर रहा है। इसकी किताब है शायरी के 7वां दिन। और आप मुझे हुस्न इंतखाब की दाद दीजिए कि मैंने इस पर गुफ्तगू करने के लिए किसको बुलाया है। मैं उस पर बराह रास्त नहीं आऊँगा, पहले आऊँगा इकबाल साहबानी साहब, जो सहाफ़ी हैं, शायर हैं। मैं आपके सहारे वहाँ तक पहुँचने वाला जिसको बुलाया है, और जिसको मैंने बुलाया है इस पर बोलने के लिए, उसका नाम है रमज़ी आसिम। अल्लाह जाने इसमें क्या क्या रमूज़ रमज़ हैं, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन आज आपके सामने ला खड़ा किया है। फेसबुक पर आप जानते हैं इसको, फेसबुक पे आप लाइक भी कर सकते हैं। अब ज़रा लाइक करके बताइएगा। रमज़ी आसिम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया शहबानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। किताब पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बताइए प्रॉब्लम क्या है इस नस्ल का, जिस नस्ल से आपका ताल्लुक़ है, वो किताब क्यों नहीं पढ़ती? देखें, जब से ये जदीद मीडिया सामने आया है और फेसबुक और ट्विटर और जो इस तरह की जो वेबसाइट्स आई हैं, उन्होंने जो है किताब से जो है कारी को दूर कर दी है। अब हमारी नस्ल जो है वो मोबाइल देखती है, ठीक है, फेसबुक देखती है, लाइक और डिसलाइक के चक्कर में वो पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो किताब से दूर हो गए। अब इसको समझते हैं अच्छी बात है गलत बात है? कुछ इसके मुस्बत पहलू भी हैं और कुछ नेगेटिव पहलू हैं। मनफी पहलू ये है कि किताब जो है वो खुद जो शायरी है, जो अदब है, वो बराह रास्त उसका ताल्लुक़ जो है वो किताब से है। शायरी का जो असल रंग है वो किताब पे ही खुल के सामने आता है। आप सरसरी गुज़र जाते हैं जब आप फेसबुक पे कोई गज़ल पढ़ते हैं, आप लफ्ज़ियात तक तो पहुँचते हैं, शायरी की असल रूह तक नहीं पहुँचते। शायरी की असल रूह तक पहुँचने के लिए आपको किताब पढ़ना। रंग बातें कर रहे और बातों से खुशबू, ऐसे मतलब खुशबू होती है, फेसबुक पे तो नहीं आएगी जी, बिल्कुल किताब से आएगी, कागज़ से खुशबू। बिल्कुल। आप सजेस्ट करते हैं, अभी मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, कि हमारी जो आपकी नस्ल है, हमारे बाद की नस्ल है, वो किताब पढ़े। अच्छा, आप कहते किताब नहीं पढ़ते, 16 एडिशन किताबों के छपरे कहाँ जा रहे हैं? वो तबर्रुकन बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं अब इस रवैये पर जिसके लिए मैंने इस किताब का सहारा लिया। अम्माद अज़हर, मुझे माफ़ करना, मैंने किताब का सहारा लिया है ताकि हम उन रवैयों पे बात कर सकें। थोड़ी सी पहले हम सरसरी से गुजर जाएँ। शायरी की बेपनाह किताबें हैं रमज़ी, लाइब्रेरी भरी पड़ी, दुकानें बड़ी पड़ी, वहाँ से जाके कोई किसी को क्या तकलीफ़ है कि वो 7वां दिन निकाले और पैसे भी दे और फिर उसको पढ़े। देखिए, अम्माद अज़हर की जो किताब है ना, वो आम रविश से हट के किताब है। इसके मौज़ूआत और इसके सोचने का अंदाज़ और लिखने गज़ल और नज़्म में दोनों में बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ आया है। और इसके जो मौज़ूआत हैं, अभी
جو ہمارے ہاں جو سطحی رومانس لکھا جا رہا ہے اور فوری داد اور فوری جو ہے تشہیر اور شہرت کا جو آسان راستہ ہمارے شعراء نے چنا ہے، حماد اظہر نے اس سے الگ کر کے اپنے آپ کو مشکل پسندی کی طرف اپنا جھکاؤ اس نے بڑھایا ہے۔ تو اس کی کتاب جو ہے وہ کن سے فیکون تک کا سفر ہے کہ کائنات کیوں بنائی گئی اور کیوں مکمل کی گئی۔ تو اس لیے اس کا جو منفرد انداز اور موضوعات ہیں، جو فلسفہ اور ڈکشن ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کتاب کو روایتی غزل میں، روایتی بر صغیر کی کلاسیکل ادب میں اسے گنجائش ملے گی؟ یہ اس سے آگے کا سفر ہے۔ اس کے ہاں جو ہے وہ آپ کو مشکل پسندی بھی نہیں ملے گی، احتجاج بھی نہیں ملے گا، ملامت بھی نہیں ملے گی۔ اس نے کوئی بیچ کا ایک راستہ نکالا ہے جو بالکل اس کو جو ہے وہ ممتاز کرتا ہے اور مختلف کرتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ ہر جو سنجیدہ اور اچھی شاعری پڑھنے والے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ کے شعبے کا آدمی ہے، آپ کی عمر کا آدمی ہے، آپ کے مزاج کا آدمی ہے، آپ انہیں برداشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ برداشت کیا، یہ ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس طرح کے شعراء کو، اس طرح کی شاعری کو۔ اس کے لیے ہمارے اجتماعی رویے کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، ہماری نئی نسل میں، نئے شاعروں میں، نئے ادیبوں میں حسد نہیں ہے؟ جو اگر حسد اس بات شعر کی بنیاد پہ ہے کہ یار مجھے اس سے اچھا شعر کہنا ہے، وہ تو رشک ہوا نا۔ جی جی، حسد ہے حسد تو کہ پھر یہ اچھا شعر کیوں کہہ رہا ہے، یہ اس کو مشاعرے۔ اچھا، میں اس پہ آؤں گا بھی، آپ موضوعات بہت سارے، وقت بہت کم ہے، مشاعرہ بازی پہ بھی ہم تھوڑی سی آتش بازی کا مظاہرہ کریں گے۔ شمع صاحب، بہت خاموش آدمی، میں دیکھ رہا ہوں آپ بالکل درمیانی راستہ اختیار کریں، آپ متشدد کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس گفتگو میں؟ نہیں، میں خاموش اس لیے ہوں کہ دخل در معقولات جو ہے اچھا، آپ کا خیال ہم دونوں معقولات پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ جی جی۔ لیکن یہ ہے کہ حماد اظہر پر جب بات آپ کریں گے یا اس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے تو میں نے حماد اظہر سے میری ملاقات بھی ہوئی اسلام آباد میں، اور حماد اظہر کا ایک پہلو جو لوگوں کی نظر میں ہے وہ اس کا وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا پروڈکشن کے حوالے سے، اور اس میں وہ ایک بہت کریٹیو آدمی نظر آتا ہے۔ اس کے ہاں وہ ایک الگ سے اس پہ ڈائریکشن نظر آتی ہے اس کی۔ لیکن اس کتاب میں جو ہے اس نے جو چیز کی ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ایک اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی اس نے آبجیکٹ کو پہلے آبسٹریکٹ کیا ہے اور آبسٹریکٹ کرنے کے بعد اس میں سے سبجیکٹ نکالنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاریگری ہوئی نا اس کا؟ کاریگری نہیں، یہ اس نے وہ راستہ دکھایا ہے کہ تصوف سارا اس میں موجود ہے لیکن تصوف کو تشہیر نہیں کیا۔ بے ساختہ پن کتنا ہے حماد کی شاعری میں؟ جی، بے ساختہ پن، بے ساختہ پن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر کا صوفی جھانکتا ہے۔ اچھا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ حماد اظہر کے اندر ایک صوفی ہے، اندر صوفی ہے، اور ایسا صوفی ہے جو ایک سوٹڈ بوٹڈ صوفی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس طرح کا نہیں ہے روایتی صوفی، بلکہ اس کے اندر ایک ماڈرن صوفی ہے جو اپنی روایت سے جڑا ہوا ہے، جس نے روحانیت کو روحانیت کے طور پہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، جسمانی اور ساخت کے ساتھ اور اس کے لباس کے ساتھ اور اس کے جو مروجہ ہمارے یہاں رویے ہیں ان کے ساتھ وہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس کو ایک سوٹڈ بوٹڈ صوفی کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ ہمارے صوفیہ حلیہ بدلنے سے زیادہ رویہ بدلنے پر زور دیتے ہیں۔ ایسے کیوں نہیں اتنی جاذبیت ہو اس شعر میں کہ ایک لکھنؤ سے ایک شعر نکلتا تھا اور وہ دنیا کے کونے کونے پہنچ جاتا تھا، وہ فیس بک بھی نہیں ہوتی تھی، واٹس ایپ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں معاشرے کی بات کریں شکیل صاحب، اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو تازہ یا بالکل جو ہے نیا خیال جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، اور اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نیا خیال نظر آئے گا۔ میں پہلے اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ شعر جو پہلے پھیل جاتا تھا، ارتقائی عمل ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو پہلے پھیل جاتا تھا اور چار دانگ اس کی شہرت ہو جاتی تھی، وہ شعر اب نہیں آ رہا۔ تو جن لوگوں نے اپنی روایت سے بغاوت کر کے اپنا لہجہ بنانے کی کوشش کی ہے انہیں کچھ نہ کچھ پذیرائی ملی ہے، لیکن جو لکیر کو پیٹتے ہی چلے آ رہے ہیں یا جنہوں نے ایک وہی جو ابھی آپ نے ان کے لیے فقیر کا لفظ استعمال کرنا گوارا نہیں کیا؟ جی، لکیر کے ساتھ فقیر کا لفظ استعمال وہ کرنا میں نے گوارا؟ تھوڑی سی یہاں وہ احتیاط برتی ہے۔ حل کی طرف ہم تھوڑا سا حل کی اچھا طرف۔ سر، میں اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے نا پہلے جو ہے
لوگوں کی شعری تربیت ہوتی تھی. بالکل یہ ایسا ہے. جو آپ بات کریں نا کہ شعر جو ہے سینہ بسینہ سفر کرتا تھا, تو لوگ اتنے سخن فہم اور اتنے سخن شناس ہوتے تھے کہ وہ شعراء کی غلطیاں جو ہے وہ بتاتے تھے کہ آپ کے اس مصرے, اس شعر میں آڈینس ایسا ہوتا تھا, اس طرح سے ایسا ہوتا تھا. اب ہم نے جو ہے وہ جو سامع کی یا قاری کی جو ہے وہ شعری تربیت جو ہے نا اس طرح سے نہیں کمال کرتے. پہلے لوگ خامی بتاتے تھے, اب تو خامی نکالتے ہیں. بالکل. اب تو پوری مشینری بیٹھ جاتی ہے کہ رمضی کے شعر میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے نا ایسا رویہ. پہلے تو ہمارے ہاں ادب میں نقاد تھا نا, لیکن ادب کے نقاد سے زیادہ سامع نقاد تھا, قاری نقاد تھا. حل کی طرف, اور وہ آپ کو یہ بتاتا تھا. حل کی طرف جی حل کی طرف آئیے. آپ بتائیے کہ حل جو ہے اس میں یہی ہے. یہ رمضی مطمئن ہو جائے, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے, جو شعر اس کی ترسیل ہو رہی ہے, لوگ اس کو پذیرائی دے رہے. پذیرائی کس کو ملی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سفر ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ 100% لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے تو یہ تو ممکن رمضی آپ سے پوچھیں, بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ پذیرائی تو شاعر کی ہونی بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. پذیرائی تو شعر کی ہوتی ہے. اگر وہ شعر سفر کر رہا ہے, اگر سبط حسن صبا کا شعر آج بھی دیوار کیا گری میرے کچے مکان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر کی پذیرائی ہونی چاہیے نا. یا لوگ غالب کے یا میر کے شعر سے لطف لے رہے ہیں, یہی اصل میں پذیرائی ہے. دیکھیے رمضی, میں آپ کے ساتھ میں آپ مجھے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, میری فکر آپ کے بالکل ساتھ. آپ شعر کہتے رہے, بس بوند بوند گرتا رہے پتھر پہ, کبھی نہ کبھی سوراخ کر دے گا. لیکن اگر آپ بوند بند کر کے پتھر کو ہتھوڑے سے توڑنا شروع کریں گے, ٹوٹے گا نہیں, ہتھوڑی ٹوٹ جائے گی. تو اس کا مطلب تخلیق ہوتی رہنی چاہیے, شعر کہتے رہنا چاہیے. پی ٹی وی جو ہے اس پر ہم ابھی جب گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں ایک تبصرہ کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساؤنڈ فٹنگ ادارہ ہے تو آج تک قائم ہے. یہ ٹائٹینک ابھی تک موجود اس لیے ہے کہ اس کے بعد بہت سارے ادارے, بہت سارے چینلز آئے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئے. آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں. دیکھیے اس پروگرام کو, اچھا اس پروگرام اس چینل کی خصوصیت کہہ لیں یا اس کی, کیونکہ یہ انفارمیشن کے ساتھ ایجوکیشن کو اپنا جو ہے موٹو سمجھتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اگر آپ انتخاب جینون کریں گے تو ابھی بھی راستے بند نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جینون انتخاب کے راستے میں جو رکاوٹ ہے ان کو دور کریں نا سر. دیکھیے یہاں اسی سینٹر سے ایک پروگرام ہوتا تھا کہ کیفے ادب, تاجدار تو عادل اس میں نہ صرف یہ کہ شاعر آتا تھا, اس شاعر کو پذیرائی بھی ملتی تھی, اس کا کلام بھی ایک سنگر گاتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہدیہ بھی ملتا تھا, ڈسکشن بھی ہوتا تھا. ہدیہ تو خیر اب بھی پی ٹی وی دیتا ہے, ایسی نہیں ہے کہ نہیں دیتا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ جتنے اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ سب اس میں آتے تھے. آ جائیے. اب آیا عماد اظہر پہ. اب عماد اظہر پہ آئیے. تو عماد اظہر سے میرے خیال میں ایک شعر سے میں پہلے ایک سوال عماد اظہر گزارش کر لوں. پہلے مجھے عماد اظہر کے غزل پہ بتائیے رمضی کہ اس کا کیا ڈکشن کیا ہے, اس میں کرافٹ مین شپ کتنی ہے, اس میں اوریجنل تھاٹ کتنا ہے. دیکھیں جو اس کے جو بات یہ کہ اس آوازوں کے جنگل میں عماد اظہر نے جو ہے اپنی آواز کی پہچان کروائی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب اس کا مصرع پڑھا جاتا ہے یا اس کا شعر پڑھا جاتا ہے تو الگ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عماد اظہر کا لہجہ ہے. مثال کے طور پہ میں اس کے 2 شعر پڑھتا ہوں کہ صرف دریا میں بہانے کے لیے ہوتے ہیں, صرف دریا میں بہانے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ دیے ایک گھرانے کے لیے ہوتے ہیں, واہ واہ واہ, کچھ دیے ایک گھرانے کے لیے ہوتے ہیں, جھولتے رہتے ہیں تعویذ سرے شاخ بدن, جھولتے رہتے ہیں تعویذ سرے شاخ بدن, یہ مسافر کو بلانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ مسافر کو بلانے کے لیے ہوتے ہیں, جیسے کچھ خواب بھلے لگتے ہیں بینائی کو, جیسے کچھ خواب بھلے لگتے ہیں بینائی کو, ویسے کچھ خواب ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. میں اگر اس پر گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہوں تو دیکھیے اب یہ جو اشعار انہوں نے پڑھے ہیں اس میں نہ کہیں مرثیہ ہے, نہ کہیں سلام ہے, نہ کہیں ایسا واضح وہ ہے تخصیص ہے, یعنی تخصیص کے ساتھ ساتھ مذہبی آہنگ بھی نہیں ہے وہ والا, لیکن آپ کو میسج پورا اس نے دے دیا.
کہ کچھ یہ ایک گھرانے یہ کے لیے لہجہ، ہوتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم اسی جو کو تو شاعری ہم کہتے ہیں۔ جس گھرانے کہ تذکرہ موجود نہیں ہے اور تذکرہ اچھا، موجود ہے۔ پھر تصوف کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ مسافر کو بلانے کے لیے ہوتے ہیں، ہائے ہائے سر شاخ جو ہاں، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو لہجہ، یہ آہنگ، یہ خوبصورتی اور یہ الفاظ کا چناؤ، یہی اصل میں عماد اظہر کا سب سے بڑا اس کا وصف ہے، ڈکشن بناتا ڈکشن ہے۔ میں یہاں ایک صاحب کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا، وہ ہمارے پیشرو تھے احسن سلیم صاحب۔ جی جی، جب میں نے یہ ساری کتاب دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے احسن سلیم کا راستہ جو ہے وہ ابھی آگے چل رہا ہے، مطلب آئے ہیں کہ کافی لوگ ہیں۔ ہاں، وہ چھوٹی بہر کا انتخاب کیوں کیا ہے عاصم نے؟ میں رمضی سے یہ پوچھوں گا، اس نے اب چھوٹی بہروں کا انتخاب زیادہ کیا، کیا وجہ؟ آسان کام ہے؟ یہ تھوڑا سہل ہوتا ہے اور لوگوں تک کمیونیکیٹ جلدی ہو جاتا ہے۔ سہل تو نہیں ہوتا، کیوں رمضی؟ ہاں بہت مشکل ہے۔ تم نہیں، جسے آسان سمجھتے ہو، کمیونی- یہ قافیہ پیمائی جلدی کر کے تو دیکھو۔ کمیونیکیشن جلدی ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، تھوڑی سی ہمارا وقت محدود ہے، میں چاہوں گا آپ فوائد اس کے عماد کی نظم پہ بات کریں۔ عماد کی نظم میں نے نثری نظموں کی طرف زیادہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور نثری نظم میں عماد کا لہجہ پھر بھی وہیں کی وہیں ہے کہ جو بات وہ اپنے غزل کے پیرائے میں نہ بتا سکا ہو، اس میں اس نے نثری نظم کا سہارا ہے، لیکن اس کا جو آبجیکٹ اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ وہی ہے تصوف، اور تصوف میں اس کے اندر کا صوفی جو ہے وہ بول رہا ہے۔ اچھا میں تو حلیے سے تو صوفی نہیں جی، حلیے سے تو میں نے کہا نا وہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہے۔ شکیل بھائی اس کے جو بات ہے نا کہ اس کا جو انتخاب ہے نا، جو میں نے عماد کی کتاب میں دیکھا، 3 شعر 4 شعر 5 شعر، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ یہ نہیں، کمال ہے۔ اس نے معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ بالکل اپنا ایسا خود ہی، وہ اپنا جبرن شعر نہیں کہے۔ ناظرین کرام، یہ جو گفتگو میں آپ کو شدت نظر، شدت نہیں، یہ محبت ہے۔ شعور، اختلاف ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں شعور ہوتا ہے۔ بے شک، جانوروں میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اختلاف جب حیوانیت کی حدوں کو چھونے لگے تو وہاں شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے شعور کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے آپ میں رکھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیجئے، لفظ کا سہارا لیجئے، روشنی کا سہارا لیجئے، اور ایسے لوگ جو آپ کے انفرادی رویے کو شعر میں ڈھال کر اجتماعی رویے بدل دیتے ہیں، کچھ نہ کریں ان کی قدر تو کریں، قدر کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اگر آپ ان کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک بے قدر معاشرے کے فرد کہلائیں گے۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ چلے جائیں گے، لیکن پیچھے ایک نام رہ جائے گا کہ یہ قدر کرنے والے معاشرے سے اس کا تعلق تھا، یا بے قدروں کے زمانے کا آدمی ہے۔ خیال کیجئے، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ اور نئے لکھنے والے جو میرے شاعر ادیب ہیں، بالکل ہمت نہ آ رہی۔ میں 60 برس میں داخل ہو گیا، مجھے پتہ نہیں مجھے آپ کس جنریشن میں، مجھے جب موقع ملتا ہے، یہ رمضی میرے لیے ایک دریافت ہے، میں ڈھونڈ کے لوگوں کو لاتا ہوں۔ اپنے آپ کو میں پروجیکٹ کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، اپنے سے زیادہ ایک ایسے تخلیق کار کو جو کسی مضافات میں ہے۔ میں رجمی کا ایک شعر یاد آ گیا، چونکہ چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے، دوسرا یہ ہے اس سے راہ میں ٹھوکر نہ لگے۔ میں ڈھونڈ کے ایسے شاعروں کو، ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی، راکب ہے، کوشش کیجئے دوسروں کو سامنے لائیے تاکہ مرنے کے بعد آپ کو لوگ یاد رکھیں۔ بس اس التجا کے ساتھ کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیے تاکہ بہت سارے امراض سے بچا جا سکے۔ بغض، حسد، کینہ، نفرت، ڈپریشن، سب کا علاج کتاب ہے۔ کتاب پڑھیے اور کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔